तालिबान के पहले दौर में इस्लामी ममालिक के उलमा की एक कॉन्फ्रेंस काबल के अंदर मुनक्कद करवाई गई थी, और जिसमें जो है मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के स्कॉलर्स को वहाँ मदऊ किया गया था। और इसमें जो है मुल्ला उमर से पूछा गया कि यहाँ पर आपने तो किसी शिया आलम दीन को नहीं मदऊ किया और ना ही किसी सुन्नी बरेलवी को। तो मुल्ला उमर ने वाज़े तौर पर दो टोक जवाब दिया। उसने कहा कि ये मुसलमान तौहीद परस्तों की कॉन्फ्रेंस है, ना कि मुशरकीन की, क्योंकि शिया और वो बरेलवी जो हैं उनका अकीदा मुशरकाना है, तो इसलिए हम उनको तो बुला नहीं सकते। तो अब ये और ज़्यादा बात है जहालत की कि पाकिस्तान के सुन्नी या बरेलवी उलमा जो हैं वो छलांगे मारते फिर रहे थे कि जी जनाब पहले भी और आज भी कि वो जी वहाँ पर तो सुन्नी तालिबान सुन्नी हैं पक्के, या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाले हैं, और वो वहाबियों के ख़िलाफ़ हैं या उनके भी खिलाफ। लेकिन इन जाहिलों को इतना भी नहीं पता कि वो सब के सब तालिबान जो हैं वो मुल्ला उमर से लेके आज तक उनके, और वो बरमला इजहार भी करते हैं। ये और बात है कि मौलवियों की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो खैर बहरहाल वो वाज़े तौर पर देवबंदी हैं। और ये अनफॉर्चुनेट है कि अफ़गानिस्तान के दानश्वर और क्या सहाफ़ी वगैरह वो मुतासबाना रवैया जो उनका होता है वो हर चीज़ का ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर लगाते हैं। बात क्या है, वो ये कहते हैं कि हमारे जो है अफ़गानिस्तान के अंदर देवबंदीज़म फैला ही उस वक्त है जब ये मुजाहिदीन वगैरह या अफ़गान महाजरीन वहाँ गए हैं पाकिस्तान, यानी देवबंदियत जो है वो पाकिस्तान से यहाँ आई है अफ़गानिस्तान के अंदर। लेकिन इन बेवकूफ़ों को इतना भी मालूम नहीं है। लेकिन क्योंकि ये वो तासुब की बुनियाद के ऊपर ये बात करते हैं और लैक ऑफ नॉलेज है उनकी अपने मुल्क की अपनी हिस्ट्री की, तो उसमें बंदा कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सच ये है कि अमीर अब्दुर्रहमान के वक्त से ही देवबंदी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया था। अमीर अब्दुर्रहमान के ज़माने में ही आप देख लें कि वहाँ मकतबा देवबंद के अंदर अफ़गान स्टूडेंट जाते थे और वहाँ एजुकेशन लेते थे। और ये सिलसिला जो है इवन कम्युनिस्ट रजीम में भी जो दीनी तालीम के लिए जो है वो हिंदुस्तान में उनको भेजते थे जो मकतबा देवबंद में जाते थे। और अभी भी आप देख लें देवबंद के अंदर आपको सैकड़ों स्टूडेंट मिलेंगे अफ़गानिस्तान के। तो ये क्योंकि वो ब्लेम गेम होती है, हर चीज़ का जो है इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाना ये एक उनका शेवा है। तो सच्चाई ये है कि बहुत अरसे से देवबंदी जो हैं इवन 1920s में भी और 30s में भी जो है बहुत सारे देवबंदी जो हैं वो अफ़गानिस्तान में गए थे। और क्या कहते हैं उसको, इनका एक स्कॉलर था महमूदुल हसन देवबंदी जो है वो जब 1920 में जिसकी डेथ हुई थी तो उस वक्त जो है अमानुल्लाह ख़ान की अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत थी, तो उसने कौमी सोग मनाया था इसकी वफ़ात के ऊपर। हालांकि उसको कहा जाता है कि वो लिबरल था और ये वो, तो खैर ये फैक्ट्स जो हैं उस वक्त तो 1920 में पाकिस्तान में बना था। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि एक देवबंदी आलम दीन जो था वो जब मरा तो अफ़गानिस्तान की एक सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट ने इसका जो है कौमी तौर पे सोग मनाया। तो इसलिए ये कहना कि वो पाकिस्तान की वजह से ये चीज़ हुई है ये गलत है। मेरे पास तो और भी बहुत सारी मिसालें हैं कि देवबंदी कितना ज़्यादा असर है वहाँ पर। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि ये लोग जो हैं अपनी ही कौम को उनकी अपनी तारीख़ गलत बताते हैं और सिर्फ़ इल्ज़ाम लगाने की हद तक ही ये बातें होती हैं, हकीकत इससे मुख्तलिफ होती है। ये अमीर अब्दुर्रहमान ने ऑफिशियली शिया को जो है नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करके वाजिबुल कत्ल करार दिया था और अमली तौर पे उसने हज़ारों शिया का कत्लेआम भी किया। और ये और उसमें जो है बहुत सारे वो हज़ारा जो सुन्नी मसलक थे वो भी बेचारे मारे गए। अब बात क्या है कि
یہ لوگ نہیں جانتے کہ سارے ہزارہ میں بامیان کا جو علاقہ ہے سینٹرل افغانستان میں، تمام ہزارہ قوم جو ہے وہ اہل تشیع نہیں ہوتے، ان میں کوئی تقریباً 20 سے 30% سنی مسلک پر بھی ہیں، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، سب کو پکڑ کے لے کے آ گئے اور کابل میں غلام بنا دیا ان کی عورتوں کو. مطلب تو یہ سلسلہ جو ہے طالبان کے دور میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے، ہماری لائف ٹائم میں یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو شیعہ کو واجب القتل قرار دیا جا رہا ہے، اور کیونکہ یہ دیوبندی مسلک کے ہیں، اب آپ دیکھ لیں کہ دیوبندی مسلک کا جو کسی شیعہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے اوپر کیا فتویٰ ہے. جو شیعہ کفریہ عقائد رکھتا ہو، مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی مانتا ہو، امامت کو نبوت سے افضل ماننا، اپنے ائمہ کے لیے علم غائب کلی ثابت کرنا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگانا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کرنا وغیرہ، اس شیعہ کی نماز جنازہ پڑھنا پڑھانا سنی مسلمان کے لیے حرام ہے. جو شخص اس کے کفریہ عقائد سے مطلع ہونے کے باوجود جائز سمجھتے ہوئے اس کی نماز جنازہ پڑھے یا پڑھائے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یار آپ مجھے یہ بتائیں، یہ دو طالبان، زیادہ طالبان گئے ہیں لیکن دو اہم شخص، ایک ملا برادر اور ایک ملا متقی جو ان کا فارن منسٹر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ملا ہیبت اللہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیونکہ وہ یہ ان کی بیعت میں شامل ہے، لہذا یا تو وہ ان کو اپنی بیعت سے نکالے یا ان کو کہے کہ اعلانیہ توبہ کریں، اگر یا پھر دیوبند کا اس فتوے کو وہ باطل کہیں کہ ہم اس کے فتوے کو نہیں مانتے. جو اسلامی عقیدہ ہے وہ تو یہی ہے، جو اسلامی اصول ہے وہ تو یہی ہے. تو بھئی اب کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں ان کو. پہلے انہوں نے جناب وہ رام مندر کے اندر تحفے بھیجے اس کے افتتاح کے اوپر، ابھی جمعہ 4 دن پہلے کی بات ہے جب وہ، اب انہوں نے جناب پہلے شیعہ کو کافر قرار دے کے واجب القتل، اب ایک صدر جو ہے شیعہ اس کا حادثے میں انتقال ہو گیا اور یہ جناب اس کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں. اور یہ پکا منافقت ہے. اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جناب علی یہ کون سے مسلک کے عقیدے کے مطابق انہوں نے ایک کھلے اہل تشیع کا جنازہ پڑھا ہے، ایک کا نہیں بلکہ بہت سارے کا، جتنے بھی وہاں اس میں حادثے میں ہلاک ہوئے ہیں. تو کوئی نہ کوئی تو اب آئے، کوئی مولوی صاحب بتائیں دیوبند کیا کہتا ہے اس مسئلے کے اوپر، کہ انہوں نے یہ فتویٰ غلط دیا تھا یا ان کا عمل ٹھیک ہے. فتوے کا یہ دوسرا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اگر کوئی شخص یعنی سنی شخص جو ہے وہ ان کے شیعہ کے کفریہ عقائد کی خبر جانے یا نہ جانے، لیکن جو ہے وہ کسی لالچ کی وجہ سے یا سیاست کی وجہ سے یا رسماً نماز جنازہ پڑھے تو وہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوگا، لیکن حرام فعل کے ارتکاب کی وجہ سے اس کے فاسق و فاجر بننے میں کوئی شک نہیں ہوگا. اپنے اس فعل پر توبہ کرنے کے بعد تجدید ایمان کے ساتھ تجدید نکاح بھی کرے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں مولوی، ملا برادر اور ملا متقی جو ہے، وہ کب عوام کے سامنے آ کے جو ہے وہ اپنا جو ہے اسلام کے اندر دوبارہ سے شامل ہوتے ہیں، دوبارہ سے اپنی بیویوں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں. اب بات کیا ہے؟ یہ ہے جی طالبان کی کتنی کھلی منافقت. لیکن یہاں اوریا مقبول جان جیسا غلیظ ناپاک شخص کیا کہتا ہے
کہ یہی اصل مسلمان ہیں. یہ رام مندر میں تحفے بیچ رہے ہیں لیکن اصل میں یہی ہیں. ایک شیعہ کو مرتد قرار دے رہے ہیں, ان کے کیا کہتے ہیں بم مار رہے ہیں ان کی مساجد کے اوپر, اور دوسری طرف جب ایک شیعہ وفات پا گیا تو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں. کیا یہ اسلام ہے؟ منافقت ہے. یہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں. اب مجھے بتایا جائے کہ یہ جو طالبان نے بے شمار خود کش حملے کروائے شیعہ کی امام بارگاہوں پر, ان کی مساجد پر, ان کے ماتمی جلوسوں پر, کس لیے؟ یہ نوخیز بچوں کو یہ کہہ کر شیعہ کی مساجد اور ان کے اجلاس وغیرہ میں کہ جاؤ وہاں جا کے پھٹ جاؤ, یہ کافر ہیں, یہ مرتد ہیں, یہ جناب اسلام دشمن ہیں, جیسے ہی آپ بٹن دباؤ گے آپ جنت میں پہنچ جاؤ گے, اور یہ رافضی جو ہیں یہ جہنم میں واصل ہو جائیں گے. جتنے زیادہ رافضیوں کو تم جہنم واصل کرو گے تمہیں اتنا جو ہے وہ بلند درجہ جنت کا اللہ دے گا. اب ان کے جو خودکش بچوں کے جو والی وارث ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اب ان کے اوپر دعویٰ کریں. ہمیں تم کہتے ہو ہمارے بچوں کو بیلٹ بندوا کر تو ان کے ماتمی جلوسوں میں بھی بھیج دیتے ہو, ان کے مساجد میں بھی, اور آج تم جو ہے وہ جن لوگوں کو کل تک تم جو ہے وہ مرتد اور مشرک اور معلوم نہیں کیا کہتے, آج تم ان کی نماز جنازہ ادا کر رہے ہو, ان کی مغفرت کی دعا کر رہے ہو, ان کا جنت میں بلند مرتبے کی دعا کر رہے ہو. مجھے بتاؤ کہ اب یہ کیا کون سا اسلامی اصول ہے جی آپ کا؟ تو یہ تحریک طالبان جو ہے یہ بنیادی طور پر خوارج کا ایک ٹولہ ہے. اس کو بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ یہ اسلام کا نام لے کے اسلام کو دنیا میں بدنام کریں, ایسے ایسے عمل کریں جس سے اسلام کا مقدس دین جو ہے وہ جگ ہسائی کا باعث بن جائے. تو یہ آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں. اور کیا کہا گیا؟ شیعہ کافر دے, شیعہ کو جو ہے اس کو مارنا جو ہے وہ ہر مسلمان کا فرض ہے. اب ان کافروں کی نماز, یعنی اسلام کے کسی بھی کیا بولتے ہیں مسلک کے اندر, فرقے کے اندر جو ہے وہ کسی بھی جگہ یہ نہیں ہے کہ جن کو آپ مرتد قرار دیتے ہو, جن کو آپ مشرک قرار دیتے ہو, ان کا نماز جنازہ بھی ادا کرو. تو یہ جیسے میں بتا رہا ہوں ہمارے یہاں جو ہے نا وہ مکمل ڈس انفارمیشن ہے, اور یہ سارے اور سارے یہ قادیانی اور یہود و نصارہ کے ایجنٹ جو ہیں, جیسے زاد حامد ہے, وہ مادر چود حرام زادہ کتی کا بچہ دلہ گانڈو, اور یا مقبول جان حرام النسل جس کی ماں کو بٹوں نے شاید کچھ کیا تھا جو آج بھی اس کو غصہ ہے. تو یہ حرام زادے جو ہیں یار, میں حیران ہوں کہ لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں ان سے, اوے تم حرام زادے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسلام کا جو ہے وہ دفاع کر رہے ہیں, یہ جی شریعت نافذ کر رہے ہیں, یہ جی اصل مجاہدین ہیں, یہ جی وہ غزوہ ہند کریں گے, یہ جناب وہ فلسطین آزاد کروائیں گے. واللہ غزوہ ہند انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے تو وہ رام مندر, یہ طالبان ہیں, یہ رام مندر جس کے جہاں ایک مسجد تھی اور جس کے رام مندر بنانے میں 5000 مسلمانوں کو ہندوؤں نے مار دیا,
اور یہ حرامزادے طالبان جو ہے وہ اسی کو جا کے تحفے بھیج رہے ہیں اس کے افتتاح کے اوپر. بول اور یا تیری ماں چوت کنجری دے پتر بہن چودہ کی کہنا ہے اس گل نو. ہن 10 ماں چود حرامزادے کتی دے بچے تو تے بڑا وکیل بننا میں انہوں دا طالبان دا اصل تیرے نال بڑا ہو گیا ہے تم بہن چودہ. ہوں تیرے واسطے صرف 2 ہی رستے نے ماں چودہ, یا خودکشی کر لے یا گمنام ہو یا کدھر دفع ہو یا ماں چود حرامزادے. تینو جنہ ذلیل میں کیتا ہے نا خدا دی قسم ہے اینی جنی بھی رڑک بھی تیرے اندر غیرت ہوندی نا بہن چودہ یا تے تو میری گلاں دا جواب دیندا یا ماں چودہ گمنام ہو جاندا. لیکن بات یہ ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. یہی اوریا مقبول جان حرام زادہ گشتی کا پتر کنجری کا پتر کیا کہتا ہے کہ جناب وہ داعش کا جو ہے وہ موقف درست ہے. جنہوں نے صحابہ اکرام کے مقدس مزارات کے اوپر بمب لگا دیے, پھر رقص کرنا شروع کر دیا, وہاں جا کے جشن منایا, اور پھر یہ مقدس ہیں جی. وہ طالبان جو مادر چود اپنے آپ کو وہ ملا عمر ہم جنس باز حرام زادہ, حیرت ہے یار. تاریخ یہ کہتی ہے کہ اسلام کے مجاہدین جو ہیں عراق سے عربستان سے نکل کے تو جب افغانستان میں آئے ہیں انہوں نے بت وہاں دیکھا, اس کو تو تباہ نہیں کیا. لیکن طالبان جڑے نے انہوں تو وڈے مسلمان سن جی, تبا تابعین اور صحابین, تو کہ انہوں نے وہ بم یہاں کے بت کو بم لگا دیا. کابل کے اندر بھی بہت سارے قدیم وہ چیزیں تھیں, بت وغیرہ یہ وہ, جو تاریخ اسلام سے تو نہیں ملتا کہ صحابہ نے ان کو جو ہے آ کے تباہ کر دیا ہو. وہ خوش نصیب صحابہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا ہے, جن کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بیسٹ ہیں امانگ دا مسلمز. تو یہ جناب طالبان کیا کر رہے ہیں یار میں حیران ہوں, لوگ ان سے پوچھتے بھی نہیں ہیں. پھر یہ اوریا مقبول جان گشتی کا بچہ حرام زادہ بونڈی کتی کا بچہ یہ گٹھو رام بتائے کہ تو دیکھ رہا ہے ماں چود کہ وہ کیا کر رہے ہیں طالبان ہندوستان کے ساتھ جو ہے دوستی, مشرقین کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں. اور تیری میں پانو سوراں یون دے کتی دے پتر بونڈی کانڈو اوریا بتا مسلمان کو قتل کرنا کیا ہے. اور طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آ کے کلمہ کو غریب لوگوں کو, کوئی سپاہی ہے کوئی عام مزدور ہے کوئی, اس کو مار رہے ہیں, مشرق سے دوستی کر رہے ہیں. اور قتل عام کس کا ہو رہا ہے؟ مسلمان کا, کلمہ گو کا. اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کفار و مشرقین سے دوستی کریں گے مسلمانوں کو ماریں گے. جو اوریا کو فالو کرتے ہیں وہ اس سے یہ تو پوچھیں کہ وہ کس اصول کے تحت جو ہے ہندو مشرقین سے دوستی کرتے ہیں جناب. سب سے پہلا یار جس دن یہ طالبان کی دوبارہ حکومت آئی ہے انہوں نے سب سے پہلا ہندو سکھوں کو جو پراپرٹیز جو تھیں جو چھن چکی ہوئی تھی, جس پہ اوپر قبضہ ہو گیا تھا, وہ ان کو واپس کی ہیں. آج بھی یہ جو اشکل ہو رہی ہے نا ملا عمر کے بیٹے کو, یہ صرف اور صرف تسلی سے ہو رہی ہے کہ ہندوستان اس کے پیچھے ہے.
اور یہ مکمل تیاری کر رہے ہیں. یہ ایک جنگ چاہتے ہیں اور اس میں ایک جب اگر کوئی وسیع جنگ ہوگی تو یقیناً جو ہے اس کے بعد ان کو ایک جواز مل جائے گا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کر رہے ہیں اور افغانستان پر حملہ جو ہے اس کا دفاع ہندوستان کرے گا. جیسے رشینز کے ساتھ ہوا تھا، وہ بھی تو اسی چکر میں آئے تھے نا کہ بھئی 1921 میں جو ہے ایک ڈیفنس پیکٹ کیا تھا لینن کے ساتھ، انہوں نے افغان گورنمنٹ جو تھی امان اللہ نے، کہ اگر ایسی صورتحال ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور رشین جو ہیں ہماری مدد یا سوویٹس ہماری مدد کو آئیں گے. اسی کو تو جواز بنا کے وہ کمیونسٹ حکومت کہا کرتی تھی کہ یہ جناب پرانے وقتوں کا معاہدہ ہے، ہمارا دفاعی معاہدہ ہے ان کے ساتھ، اور یہ تو اس پرانے وقتوں میں ہی طے ہو گیا تھا کہ افغانستان کی سالمیت کو جیسے ہی خطرہ ہوگا تو رشین یا سوویٹس آرمی جو ہے، ریڈ آرمی، وہ وہاں کے دفاع کرے گی. تو یہ ہی وہ صورتحال دوبارہ بنا رہے ہیں. اس وقت بھی بے شمار طالبان انڈین جو ہیں وہ وہاں، وہ تو ویری فرسٹ ویک آف طالبان سیکنڈ ٹرم جو ہوئی ہے اس میں وہ سارے وہاں آگے تھے. اب ہمارے لوگ، ہماری آئی ایس آئی جو ہے وہ ادھر مادر چود مرزیوں کو اگر کوئی علم نہیں ہے اس چیز کا تو وہ مادر چود ہم سے سیکھیں. یہ آئی ایس آئی کا مادر چود حرام زادہ قادیانی ادھر چلا گیا تھا نا چائے پینے کے لیے، پتہ نہیں طالبان نے اس میں اپنا پیشاب ڈال کے اس کو پلا دیا ہوگا ماں چود کو. گانڈو تو نہ تینوں میں نہ تیروں میں نہ وہ تمہیں کیا پاکستان کے وہ پرائم منسٹر کو کچھ نہیں سمجھتے، بڑے سے بڑے پاکستانی کو وہ حقارت سے دیکھتے ہیں اور تجھے کیا سمجھیں گے وہ، مایوانہ سے ہوتا چلا گیا ہے پہن چود. جب کہ آغا وسیم شروع سے کہہ رہا ہے بالکل لو پروفائل رکھو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو نہ ان کا، اور آج بھی ماں چتکی کر رہے ہیں. کبھی وہ بلاول جا کے کہتا ہے کہ جی یہاں افغانستان کا یہ کر دیں وہ کر دیں یونائٹڈ نیشن میں، اور ابھی وہ ایک دلہ اور حرام زادہ اسحاق ڈار جا کے کہہ رہا ہے وہاں جی وہ مشترکہ حکومت بنائی جائے. وہ تم ہو کون ماں چود؟ تمہیں وہ جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، وہ تم کو اپنا اصل دشمن کہتے ہیں، اور تم ماں چودکی کرنے ادھر جا کے کہہ رہے ہو کہ جی وہاں پر جو ہے ایک قومی حکومت بننی چاہیے. تو کون ہوتا ہے ماں چود؟ سمجھو حالات کے سامنے سمجھو. ابھی وہ کیا ایرانی صدر جو ہے اس کی وفات کے اوپر جو ہے ان کے مبصرین کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جیسا بھی ہے، انہوں نے ہماری بڑی مدد کی تھی رشین کے وقت میں، جب آئے تھے تو ان کو پناہ دی تھی، یہ کیا تھا وہ کیا تھا، اب ہمارا بھی جو ہے وہ اظہار تعزیت بنتا ہے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اوکے، اب مجھے یہ بتاؤ کہ طالبان کے ایران نے زیادہ پناہ دی ہے یا پاکستانیوں نے؟ پاکستانیوں نے تو ان کو فری ہینڈ بھی دیا، جو مرضی کرو یہ کرو، وہاں پر تو ان کو ہلنے نہیں دیتے تھے. اوکے، لیکن وہ مینشن کر رہے ہیں کہ ایرانیوں نے ہماری مدد کی ہے، پاکستانیوں کے اوپر آ کے اس کو گالیاں. لیکن ہمارے سیاستدان مادر چود قادیانی وغیرہ یہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے، یہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے. تو اس لیے کیا کہا جا سکتا ہے؟ طالبان کے بارے میں تو جیسے ہمیشہ سے میں یہی کہتا آیا ہوں، جب یہ اقتدار میں بھی نہیں آئے تھے تو میں نے کہا تھا یہ اینٹی پاکستان ہے. لیکن بہرحال یہ ہماری اربوں روپے کے اوپر پلنے والی جو ایجنسیز ہیں وہ مادر چود آئی ایس آئی اور دوسرے کیا لوگوں کو کہانیاں سناتے رہے. حالانکہ یہ بھی فیکٹ ہے کہ جب پہلی بھی ان کی حکومت آئی تھی طالبان کی تو وہ بھی اینٹی پاکستان تھے. تو یہ آج بھی طالبان کے اندر ان لوگوں کو، مادر چودوں کو تو پتہ نہیں ہے. زیادہ تر وہی لوگ شامل ہیں جو بنیادی طور پہ اصل میں قوم پرست ہیں، اور وہ کیونکہ فیشن ہے مولوی بن جاؤ، داڑھی رکھ لو اور طالبان کے رینکس کو جوائن کر لو تو بس عیش ہی عیش ہے.
اب جب سے وہ طالبان حکومت میں آئے ہیں، ہر ادنا سے ادنا طالب جو ہے اس نے 4 4 شادیاں کر لی ہیں۔ کیا کیا جائے؟ تو حیرت یہ ہے کہ وہ جناب کابل کے اندر انہوں نے کیا وہ بنا لیا ہوا ہے، ریئل اسٹیٹ کا بزنس سارے طالبان کر رہے ہیں۔ جو بیچارے وہ کابلی وغیرہ جو گھر وغیرہ پراپرٹیز چھوڑ کے باغ بوگ گئے تھے ان کے، وہ جناب ان کے مالک بنے ہوئے ہیں ناجائز۔ ایک طالبان جو ہے وہ بچوں کو اغوا کر رہا ہے، ایک طالبان جو ہے وہ اس کو اجازت ہے جتنی مرضی ہی ڈرگز کی پروڈکشن کرو، اور دوسرے جو ہیں ان کو بدخشاں میں جا کے پکڑ رہے ہیں۔ تو یہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں، جیسے میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے جناب علی، طالبان ان کو لائن میں کھڑا کر کے کو پہلے 2 کلمے سنا دو، میرا نا بدل دینا جو ان میں اکثریت کو آتے ہیں۔ تو بھائی جو ریالٹی ہے وہ ہم لوگ جو ہیں قوم کو نہیں بتاتے، نہ ہمیں پتہ ہے۔ اور اگر ایک آدمی آغا وسیم بارخواہ ایک چیز کا ذکر کر رہا ہے، یہ افغانستان کے اوپر یہ جتنا بھی جیسے اب آپ دیکھیے، جیسے ڈاکٹر نجیب کی حکومت کو زوال ہو گیا، اور یہ جو پرچمی خلقی جو تھے، جو پشتون نسل تھے، انہوں نے پہلے وہ گلبدین کے ساتھ چلے گئے اور دوسرے احمد شاہ مسعود کے ساتھ چلے گئے، اور جب مسعود کی حکومت ختم ہوئی، یہ طالبان امرج ہوئے، تو وہ سارے جو ہیں وہ طالبان کے رینکس میں چلے گئے۔ فرق صرف یہ ہے کہ انہوں نے پہلے بڑی بڑی سی موٹی موٹی مونچھیں رکھ لیتے تھے، اور کیا کہتے ہیں، اور جناب سوٹ پہن لیتے تھے۔ اب وہ خلقی پرچمی بن کے جو ہے وہ کمیونسٹ کے روپ میں سامنے آ جاتے تھے، اور اب جو ہے انہوں نے سر پہ پگڑی باندھ لی ہے، داڑھی رکھ لی ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیا ہے، اور بیچ میں سے وہ ورد لینن کا کرنے والے ہیں۔ لیکن اب کیا کیا جائے، لوگ یہ نہیں یہ چیزوں کو سمجھتے، ان کو سمجھنا چاہیے، ایک ہسٹوریکل فیکٹس ہیں اس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ بھئی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ طالبان جو ہے پاکستان فرینڈلی ہیں، جب وہ پہلے بھی حکومت میں تھے، انہوں نے بے شمار جو ہے لوگوں کو بھیجا۔ اب یہی طالبان ہے نا جنہوں نے ریاض بسیرا کیا نام تھا، اور ایک اور تھا کوئی لاہوری، اکرام لاہوری، ان کو انہوں نے کابل کے اندر ٹریننگ سینٹر بنا کر دیے ہوئے تھے ٹیررزم کے۔ انڈین فنانس ہوتا تھا، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن وہ انہوں نے وہ پاکستان بندے آتے تھے اور شیعوں کو جو بڑے سکلڈ شیعہ ہوتے تھے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی پائلٹ ہے، کوئی افسر ہے، کہ یہ وہ اس کا مرڈر کر دیتے تھے۔ یہ بھول گئے ہیں پاکستان کے، یہ ایک سٹیٹ کے خلاف کیا تھا، ایک سٹیٹ کے خلاف ایکشن ہی تھا نا۔ بتائے پینچو دوریا مقبول جان اور زاہد احمد ہم جن وہ بدفعلی کروانے والا یوسف قذاب سے مادر چود، یہ فرقہ وارانہ قتل عام کروانا کسی بھی ریاست کا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ لیکن یہاں کہا گیا جی بس اب تو پاکستان جو ہے، اور دیکھو مستقبل قریب میں یہ نہیں چھوڑیں گے تمہیں یہ، اور میں تو کہتا ہوں اب یہ انہوں نے کیا بنا لیا ہے، کیا چاہ بہار یہ صرف اور صرف پاکستان کی ضد میں، حالانکہ افغانوں کو بھی معلوم ہے کہ چاہ بہار کی کتنی بھی آسائش ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ان کو یہ جو راستہ ہے وہ ہرگز اور ہرگز، پہلے تو وہ دائمی نہیں ہوگا، کیونکہ ایران کے ساتھ کبھی بھی ان کے تضادات ہو جائیں گے، اور وہ پھر پاکستانیوں کی طرح تو نہیں ہے کہ 4 دن بند کر کے اور چلو جی 5ویں دن کھول دیں گے بارڈر، وہ تو پھر وہ پورا اس کا انتظام کریں گے۔ تو وہ یہی چیز ہے کہ جناب چاہ بہار صرف اور صرف پاکستان کو ہیچ کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے انہوں نے جناب یہ چاہ بہار کا کیا ہوا ہے۔
इकोनॉमिकल इनको कराची का ही पड़ता है, लेकिन अगर ज़िद है तो फिर करके देख लें, दो दो चार साल चलने दें, पाकिस्तान से इनका पूरा वो जो है ट्रेड ख़त्म कर हो जाए और चाह बहार के ऊपर आने दें, फिर देखो 10 रुपए की चीज़ 20 रुपए की वहाँ बिका करेगी। लेकिन बहरहाल वो मैंने हमेशा से यही कहा कि अफ़गान जो हैं वो पाकिस्तान को कोई फ़ायदा ना हो, 10 रुपए का फ़ायदा ना हो, अपना 100 रुपए का नुकसान करवा लेंगे। खैर, ये तो चीज़ें हैं जो फैक्ट्स हैं जो जानने चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी बदनसीबी है कि जिन लोगों को हमने इस्लाम का ठेकेदार बना के रखा हुआ है वो तालिबान जो है वो जनाब वो तो पानी से इस्तिंजा नहीं करते और नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। यार कितनी डिसइंफॉर्मेशन फैलाएंगे ये लोग, और अफ़गान कौम के ऊपर भी ये सवाल ला रहे हैं और इस खित्ते में भी सारे मुसलमानों के लिए सवाल ला रहे हैं। तो ये अब सिलसिला बंद होना चाहिए, बिल्कुल ये बंद होना चाहिए। फैक्ट्स आपके सामने हैं। अब मैं देखता हूँ कि वो क्या मदरसा बनोरिया या दारुल देवबंद जो है, जो हिंदुस्तान में इनका मरकज़ है, वो शिया की नमाज के ऊपर अब क्या फतवा देता है या सकूत करेंगे। तो मोस्ट लाइकली सकूत ही करेंगे, क्योंकि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। एक तरफ बच्चों को कहा कि इनको मार दो जन्नत में जाओगे, और दूसरी तरफ एक शिया की नमाज जनाजा अदा कर रहे हैं, वहाँ जाके जनाब उसकी मग़फ़िरत कर रहे हैं। तो इसलिए सब चीज़ें आपके सामने हैं, मैं अब इसमें क्या बताऊं। हमें तो सिर्फ लेसन लेना है, हमें तो सिर्फ फैक्ट्स को देखना है कि ये क्या करते हैं। मैं देखूंगा अब वो क्या नाम है, मुल्ला ब्रादर और क्या नाम है उसका, मुत्तकी, वो कब तौबा करते हैं, कब अपनी वाइफ के साथ दोबारा निकाह करते हैं। इलानिया, ज़ाहिर है कि इन्होंने इलानिया एक शिया की नमाज जनाजा अदा की है, अब इलानिया उसकी तौबा करे। तो लेकिन ये फिर मैं यही कहूँ कि ये इस ना तो दीन को रिस्पेक्ट देते हैं, ना किसी और अखलाकी कदर को। इनके मुफाद हैं तो ये जनाब शिया को भी नमाज जनाजा पढ़ने चले जाएंगे, कम्युनिस्ट को भी अपना भाई बना लेंगे। ये ऑल ओवर होता है, ये कोई सिर्फ तालिबान के ऊपर नहीं है, ये सारा जो मौलवी तबका है ये बड़ा भैंचो तबका है। जब तक, और ये साम्राज्यों ने जो है मुसल्लत किया है मुसलमानों के ऊपर, कि ये लोग जो हैं इस्लाम का असल जो रूह है उसकी बजाय अपनी अपनी चीज़ें बताते जाएं, और लोग